औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की ख़ुसूसी नशरियात, जिसका सीज़न 4 है और बाखबर पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान की जान बना हुआ है। सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला हमारा ये प्रोग्राम हर हफ्ते हम आपके दरमियान होते हैं। हफ्ता, इतवार और पीर, ये 3 दिन का जो सफ़र है आपके साथ हम होते हैं, जिसमें हफ्ते के दिन हम बात करते हैं पाकिस्तान में रहने वाले उन अफराद की जो बेरोज़गारी का शिकार हैं, जो परेशानियों का शिकार हैं, जिनकी सुनवाई नहीं होती, जिनको लोग बेयार मददगार समझ के दुत्कार देते हैं, छोड़ देते हैं। हम उनकी आवाज़ बनते हैं। वो बहन, वो बेटियां जिनको हरासमेंट करके परेशान किया जाता है, वो लोग कि जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती, तो फिर वो क्या करते हैं? वो बाखबर पाकिस्तान की टीम से रब्ता करते हैं, फिर हम बनते हैं उनकी आवाज़ और अपने प्लेटफॉर्म से उनके लिए इंसाफ तलाश करते हैं। और हम उन इदारों को सलाम पेश करेंगे जो पाकिस्तान के इदारे हैं, वो बाखबर पाकिस्तान की टीम से बड़ी मोहब्बत करते हैं और वो फ़ौरन ही उस मसले को हल करते हैं। नाज़रीन किराम, आज क्योंकि हफ्ता है, सोशल मीडिया पर तमाम मीडिया की जीनत बना हुआ है पाकिस्तान, भारत हमेशा की तरह गिदर बकियाँ उसकी जारी रहती हैं और वो फेसबुक पे और फिल्मों की हद तक तो हीरो बनता है। वो नलका उखाड़ देना पाकिस्तान में आके और बॉर्डर की सरहदों को इस तरह से अबूर कर लेना, कभी वो बजरंगी भाईजान बच्ची लेने आ जाते हैं। भाई आप यकीन कीजिए कि वो कहते हैं ना, कश्मीर मांगोगे तो काट देंगे, चीर देंगे। ये फिल्मों की हद तक डायलॉग बाजी आपकी ये बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन यकीन कीजिए हमें फ़ख्र है अपने इदारों पे, अपनी ISI पे, हमें अपनी इंटेलिजेंस पे फ़ख्र है, हमें अफ़वाज पाकिस्तान पे फ़ख्र है, हमें एक एक जवान पे फ़ख्र है जो बॉर्डर पे पूरी रात खुद तो जागते हैं और हम चैन की नींद सोते हैं। और अफ़वाज पाकिस्तान का खुला ये बयानिया आया है कि अगर इतनी सी भी कोताही की गई, इतनी सी भी अगर शरारत की गई, तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और मुंह तोड़ दिया जाएगा। इस दफ़ा अफ़वाज पाकिस्तान फुल फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। क्यों ना नज़र आए? क्योंकि शहादत हमारा विरसा है। हम शहादत को इबादत समझ के तस्लीम करते हैं और हम तो फ़ख्र महसूस करते हैं कोई शहीद हो जाए। और आपके यहाँ क्या होता है? आपके यहाँ तो जो आपके फ़ौजी हैं उनकी माएँ रो रही होती हैं कि ख़ुद क्यों नहीं जाते ये बॉर्डर पे, हमारे बच्चों को शहीद करने के लिए भेज दिया जाता है। और सलाम है हमारी पाकिस्तान की अफ़वाज पाकिस्तान की माँओं को कि जब ये देखिए मेरे रोन करने खड़े हो रहे हैं कि जब किसी माँ से पूछा गया कि आपके घर के 3 बेटे शहीद हुए, तो उनकी आंखों में आंसू नहीं थे। वो इस कदर मोहब्बत से और प्यार से पाकिस्तान का परचम थामे हुए कहती हैं, आप तो 3 बेटों की बात करते हैं, मेरे 3 बेटे थे, अब मेरा कोई बेटा नहीं है और मेरे शोहर भी नहीं है। मैं तो अल्लाह पाक से दुआ कर रही थी कि परवरदिगार, अगर आपने मुझे 10 बेटे भी अता किए होते तो मैं 10 बेटे भी अपने वतन पे कुर्बान कर देती। यह जज्बा है हमारी अफ़वाज पाकिस्तान की माँओं का। और मैं आज बात करूँगा पाकिस्तान की, अफ़वाज पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान को आप समझ रहे हो कि आप इनको दबा दोगे न्यूज़ पे प्रोग्राम करके और सोशल मीडिया पे, तो ऐसा मुमकिन अब नहीं रहा। हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान कभी भी झुकने वाला नहीं है, झुकता सिर्फ उसके आगे है कि जो खुदावंद आलम है। हम सजदा सिर्फ उस ज़ात को करते हैं। नाज़रीन किराम, आज कुछ तमहीद लंबी हो गई, चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब। और वो मेहमान जो आज पाकिस्तान पे बात करेंगे, अफ़वाज पाकिस्तान पे बात करेंगे और भारत की जो गिदर बकियाँ हैं उस पर बात करेंगे। चलते हैं हमारी को होस्ट की जानिब, जो कि हर संडे आपके दरमियान हुआ करेंगी, कल से अपने प्रोग्राम का आगाज़ कर रही हैं। आज मेरी मेहमान हैं किंज़ा अल्ताफ़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किंज़ा, कैसे मिजाज हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत शुक्रिया। आज बड़ा अच्छा टॉपिक है अफ़वाज पाकिस्तान के हवाले से, तो इंशाल्लाह अभी इस पर जब गुफ्तगू होगी तो बहुत सारी चीज़ें हमारी तरफ से भी ज़ाहिर है कोशिश होती है, क्योंकि हम इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस कि हम पाकिस्तान के बारे में बोल रहे हैं, पाकिस्तान की अफ़वाज के बारे में, क्योंकि देयर इज़ नो डाउट कि पाकिस्तान की फ़ौज एक ऐसी फ़ौज है जिससे हमारे मुखालफिन तो बहुत ही डरते हैं कम अज़ कम। और अभी मैं एक पोस्ट पढ़ी थी, मुझे इतनी अच्छी लगी। हमारी एक फ्रेंड हैं, उन्होंने लिखा हुआ है कि इंडिया वाले तैयार रहें, अगला मुशायरा इंशाल्लाह ताजमहल में करेंगे।
تو یہ جذبہ ہے نا، پاکستان والے ڈرتے نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہماری فوج ایسی کھڑی ہے کہ جس کے سامنے کھڑے ہونے کی ان کی ہمت بھی نہیں ہے. تو یہ ایک بڑا ہمارے لیے فخریہ چیز ہے کہ ہماری فوج بہت طاقتور ہے. اس میں کوئی شک نہیں. ناظرین کرام، آج ہمارے جو اس ٹرانسمیشن میں خصوصی شریک ہوئے، جب ان کو پتہ چلا کہ آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کی، بلکہ افواج پاکستان کی، تو آپ نے تمام مصروفیات کو ترک کرتے ہوئے ہماری اس ٹرانسمیشن کو زینت بخشی. آپ کا تعارف اگر میں کرواتا چلوں تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن مختصر تعارف ان کا یہی ہے کہ آپ CEO ہیں ملک اینڈ کمپنی کے، کیونکہ آپ کے کئی بزنس ہیں. کنسٹرکشن سے بھی آپ کا تعلق ہے، واٹر بورڈ کے بھی آپ کانٹریکٹر ہیں، اور ابھی ایک چھوٹا سا انہوں نے بزنس اپنے بیٹے کو بھی تیار کر کے دیا، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. میں چلوں گا اپنے بھائی کی جانب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، محمد آصف ملک صاحب سے. ملک صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہہ رہے ہیں عمران بھائی کیسے صاحب آپ پہ کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. پاک فوج نام ہی ایسا ہے کہ جب نام آتا ہے تو جذبہ جوش مارتا ہے. ہم یہاں بیٹھے ہوئے پاک فوج کی بات کریں، اور اگر ہم بارڈر پہ جا کے کھڑے ہو کے اگر وہ تقریر دیکھیں، اس ٹائم جب ہم بچے تھے تو ہم دل کرتا تھا کہ جب نعرہ تکبیر ہوتا تھا تو ہم چاہتے تھے کہ گن لیں اور شوٹ کر دیں ان لوگوں کو. اتنی انہوں نے ہمارے ملک میں سیاست اور اتنی دہشت گردی پھیلائی ہوئی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ہم اپنے انٹرنل مسئلوں کو دیکھیں یا پاک فوج بچاری سردوں پہ انہی کے ساتھ لڑتی رہے. یہ LOC پہ بغیر اجازت اسٹریٹ فائٹ کرتے ہیں، عام شہری کو شہید کر دیتے ہیں. فوج سرحدوں پہ بیٹھی ہوئی کیا کرے؟ ان لوگوں کو لک آفٹر کرے یا ہمارے اپنے انٹرنل دہشت گردی کو دیکھے؟ یہ یہاں سے پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں ہے پاک فوج جب انشاءاللہ سامنے، کیونکہ شہادت ہمارے لیے ایک تحفہ ہے. شہادت ہمارا ورثہ ہے. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ شہادت ہمیں ملے تو ہم سے بڑا خوش قسمت کوئی نہیں ہوگا. اس دفعہ انڈیا جس طرح فلموں میں ایکٹنگ کرتا تھا نا، وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ اس دفعہ بھی ہم ان کو دبا دیں گے. لیکن میں بہت زیادہ ریاست کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس دفعہ ان کو منہ توڑ کے جواب دیا، اور پاک فوج فرنٹ پہ آگے انہوں نے کہا کہ اب نہیں، بس نہر پانی دو گے نہیں تو اس میں تمہارا ہی خون ہم یہاں پاکستان لے کے آئیں گے. یہ معاہدے تو ختم کر ہی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل نہیں ہے. سر وہ صرف ہمیں ڈرانے کے لیے، ہمیں پریشان کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. لیکن پاک فوج اور ریاست نے جو اس دفعہ قدم اٹھایا ہے نا، وہ بالکل ایسا ہے کہ ریاست کو سلوٹ ہے کہ وہ بالکل ہمارے وزیر داخلہ، ہمارے وزیر اعظم صاحب، پاک فوج سب فرنٹ پہ آگے کہہ رہی ہے کہ انڈیا کو اس دفعہ نہیں ہم چھوڑیں گے. ہم چھوڑ سکتے ہی نہیں. اور آپ ہمارے جو آرمی چیف ہیں، جو کہ خود حافظ قرآن ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی اگر اتنی سی بھی کوتاہی برتی گئی تو منہ توڑ جواب دیں گے. ہم چائے پلانے میں تو سب سے آگے ہوتے ہیں، کیونکہ مہمان نوازی ہم مسلمانوں پہ، ہم پاکستانیوں پہ لازم ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہماری مہمان نوازی کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاؤ. ناظرین کرام، چلتے ہیں، تجزیہ کار ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، مختلف ٹی وی چینلز کی زینت بنتے آئے ہیں. FM ریڈیو پاکستان سے بھی آپ کا خاصا تعلق رہا، بہت خوبصورت بولتے ہیں، اور آپ کا تعلق بھی واٹر بورڈ سے ہے. واٹر بورڈ کے آپ کانٹریکٹر ہیں جناب سید اسلم پرویز بھائی. اسلم بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ السلام علیکم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابرار بھائی، مالک کا احسان ہے اور کرم ہے، اور آپ نے آج جتنی خوبصورت نشریات میں مجھے آج ایز اے مہمان یہاں شرکت کے لیے بلایا آپ نے، کہ افواج پاکستان کا ذکر ہو رہا ہے. اور میں آج تھوڑا سا، شاید آپ کو شاید آج فرسٹ ٹائم پتہ چلے کہ میرا سر فخر سے بلند ہو رہا ہے کہ جس افواج پاکستان کی بات ہو رہی ہے اسی ایک فوجی گھرانے سے میرا تعلق ہے. میرے والد صاحب پاکستان آرمی میں میجر تھے، اور 65 کی اور 71 کی بار انہوں نے پاکستان کے لیے اٹینڈ کیا. وہ غازی، اب وہ اس وقت دنیا میں نہیں ہے، لیکن میں غازی باپ کی اولاد ہوں. تو میں یعنی اسلم بھائی جو آپ کے والد صاحب کے موجودہ دور میں ایگریمنٹ ہوا تھا، وہ افواج پاکستان نے منہ پہ دے مارا ہے ان کے؟ جی ہاں، ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور یہی نہیں، ہر دفعہ انڈیا نے جب بھی سر اٹھانے کی کوشش کی ہے تو ہماری افواج پاکستان نے سلام ہے میرا افواج پاکستان کو کہ انہوں نے منہ در ان کو جواب دیا ہے، منہ در منہ ان کو جواب دیا اور ان کو نیست و نابود کیا ہے، ان کو ختم کیا ان کے معاملات کو.
कितनी चीज़ों, कौन सी जंग में पाकिस्तान ने अपना हुनर, हमारे फौज पाकिस्तान ने हुनर नहीं दिखाया। मैंने 65 की, मैं छोटा सा था, 65 की मैंने वार भी देखी है, और अल्लाह की वो शान भी मैंने देखी है। आज मैं मीडिया पे ऑन एयर कर रहा हूँ उस बात को कि मैंने 65 की जंग में कैंट रियाद में मैं था, तो मैंने अपनी इन आंखों से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का मैंने कलमा आसमान पे लिखा हुआ देना इन आंखों से। और मेरा था मीडिया और पुराने लोग मेरी इस बात को सच्ची करेंगे। और मैंने तलवार भी देखी, आसमान से ज़मीन पे आने वाली तलवार, आसमान पे मैंने ये दो अल्लाह की दो जो है रहमतें जो मैंने अपनी इन आंखों से देखी हैं। तो आज मौका है कि मैं उसका भी मैंने जिक्र किया। और मैं ये मलिक कैंट पे ही था, कैंट एरिया में, क्योंकि मैंने पाकिस्तान की तमाम छावनियाँ देखी है, वहाँ उठना बैठना हमारा वहीं रहा है, तमाम बचपन हमारा वहीं पे गुजरा है मेरा। तो आज मेरा सर फख्र से बुलंद हो रहा है इस बात से कि मैं आज अफवाज पाकिस्तान का जिक्र, और हमारा सर फख्र से बुलंद दोबारा होता कि आप भी अगर आर्मी में होते तो। हाँ, वाटर बोर्ड से दूर रहते आप, आपकी, क्योंकि पानी का मसला चल रहा है, पानी कराची वालों को मिल नहीं रहा, और हमारा फ़ख्र आप हैं, और फ़ख्र कामयाब और बुलंदो बाला होगा कि पानी घरों में खुदा का वास्ता दे दीजिए। देखें भारत भी पानी पे लड़ रहा है, ठीक है, वो भी पानी पे ही, क्योंकि करबला की बात अगर की जाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, तो इमाम हुसैन को पानी दिया ना गया, तो भारत वही काम कर रहा है कि मुसलमानों को फिर एक दफ़ा पानी से महरूम कर रहा है। तो वो कल भी नेस्तो नबूद हुआ था यजीद, तो यजीदी टोला जो है ये आज भी नेस्तो नबूद होगा। हाफिज़ कुरान एक खड़ा हो गया है, सिपाही सलार पाकिस्तान की जान, पाकिस्तान का मुहाफिज जो पाकिस्तान की आवाम से बहुत मोहब्बत करते हैं, हमारे आर्मी चीफ जिन्होंने कहा है कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। निज़राम चलते हैं, एक ऐसी शख्सियत से मैं आपका तारुफ करवाता चलूँ कि ये वो शख्सियत है कि जिनको दुनिया भर में जाना जाता है, माना जाता है, और आपसे लोग इतनी मोहब्बत करते हैं। ख़ास तौर पे आपकी जो मोहब्बत है अफवाज पाकिस्तान से, तो जब मैंने इनसे बात की और मैंने कहा कि सरकार मैं चाहता हूं कि अफवाज पाकिस्तान के लिए आपका भी मौक़िफ़ लिया जाए, तो उन्होंने कहा कि अबरार मैं आज के दिन तो बहुत मसरूफ़ होता हूं, क्योंकि मुरीदैन का उनके पास ख़ासा तसलसल रहता है, आते जाते रहते हैं, आज का दिन बड़ा मसरूफ़ होता है, लेकिन अफवाज पाकिस्तान के लिए तो हर बंदा अपना वक्त, अपनी जान माल देने के लिए तैयार रहता है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हल्का बुखारिया 89 के आप रूह रवां हैं, जनाब सैयद पीर शरफुद्दीन साहब अल मारूफ अब्बा जी सरकार। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी सरकार। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अबरार भाई आप बताइए सरकार, कैसे हैं, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, ख़ास तौर पे उन जवानों के लिए जो खुद तो जागते हैं लेकिन हम चैन की नींद सोते हैं। भारत जो अपने दरमिया कर रहा है, जो एक दोबारा से जारियत का मुजाहरा कर रहा है, अब भाई सरकार आप क्या कहेंगे? देखें, उसने तो ये पानी वाला काम, यजीद की रूह उसके अंदर आ गई है मुझे लगता है। बिल्कुल उसको सही ये है। नहीं पता कि अब मौला हुसैन की बहुत सारी औलादें पाकिस्तान में मौजूद हैं, और हम इंशाल्लाह, फौज तो बाद में आएगी, अवाम पहले आएगी। क्या बात है, क्या बात है। और हम ईद का जवाब पत्थर से देंगे। और जैसे पृथ्वी चौहान को ख्वाजा गरीब नवाज ने शिकस्त दी थी, इस तरीके से भी अल्लाह वाले बैठे हुए हैं, क्या मौजूद बात हैं, है। और खुदा हम पर मेहरबान है। इतनी पाबंदियां अमेरिका इसराइल की बदमाशियों के बावजूद, ये सारा इसराइली खेल है, और ये फेल हो गया है खेल है ये, और ये अपने मुंह की खाएंगे, और ये अपनी कौम की बलि चढ़ाना चाह रहा है मोदी। ऐसा ही और है। मोदी का एक बयान मैंने सुना है कि पाकिस्तानी अवाम परेशान है। मियां हम परेशान नहीं हैं, मोदी सरकार तुम चाय बेचने वाले और आज मुल्क बेच रहे हो अपना, अमेरिका के हाथों मुल्क बेच रहे हो। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही तो है। मैं इंडिया के जो मुसलमान और हिंदू हैं उन सबको मुतला करता हूं कि ये मोदी की साजिश से बाहर आए, वरना ये आपको जहन्नुम रसीद कर दे। सरकार वहाँ की आवाम खड़ी हो गई है, मोदी सरकार के खिलाफ खड़े हो चुके हैं कि भाई क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों खुद तो बॉर्डर पे जाता नहीं है और ये ऐसी एकदर्मियाँ करके आवाम को परेशान कर रहा है। और सरकार, मैं एक बात और कहूँगा भाई सरकार, अभी आपने कहा कि ये लॉबी वही है, फ़लस्तीन की अगर बात की जाए, इसराइल की बात की जाए, तो ये तमाम जो हिकमत अमली है ये पाकिस्तानी अवाम को इसराइल की जाहिरियत को हटाने के लिए की जा रही है ना, कि अवाम वहाँ से हट जाए। जी जी जी, यही है, ये पूरी साजिश है, ये बैनुल अक़वामी साजिश है। लेकिन मैं
اللہ اور اس کے رسول پر اور مولا پہ بھروسہ کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کا فتح کا سال ہے، بلکہ انشاءاللہ۔ عالمی دنیا میں پاکستان اس جنگ کو، اول تو یہ چھیڑیں گے نہیں، یہ ڈرپوک لوگ ہیں، یہ بنیاں ہیں، ان کو کہاں جنگ ونگ لڑنی آتی ہے. اور جو ان میں راجپوت جنگ لڑنے والے تھے وہ ہمارے بزرگان دین خواجہ غریب نواز جیسے لوگوں نے مسلمان کر دیا. اب ان کے پاس لڑنے والے نہیں ہیں، صرف بلی چڑھانے والے ہیں. ایسا ہی ہے. صحیح ہے. اور اب عوام انسانوں میں اویئرنیس آ گئی ہے، اب کوئی فالتو ان کے لیے بلی نہیں چڑھے گا. ان کی فوج کی بھی پوزیشن پتہ ہے، اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ ایک مسلمان 10 کے برابر ہوتا ہے. یہ تعداد کو نہ دیکھیں، تعداد تو بدر میں بھی بہت کم تھی. ان کو اب خاتمے پہ اٹھا رہا. سرکار آج پھر احتجاج کی کال دی گئی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عوام جو ہے وہ بھٹک چکی ہے، لیکن کراچی میں آج جو ایک پرامن احتجاج کیا جانا تھا، ہڑتال کی کال تھی، لیکن وہ بھی کسی حد تک ہمیں ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اصل میں دیکھیں بات یہ ہے، جو ہڑتال کی کالیں دے رہے ہیں ان کے عمل کچھ بہتر نہیں ہے. دیکھیں ظاہر اور باطن دیکھا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. میں خدا کی قسم، مجھے اٹاری بارڈر پہ لے جائیں، مجھے مونا باؤ پہ لے جائیں، میں بم باندھ کے جانے کے لیے اس قوم کے لیے، افواج پاکستان کے لیے شانہ بشانہ کھڑا. کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی. بھائی سرکار، میں آپ کو ایک اور نشاندہی کرواتا چلوں کہ کشمیر کے اندر یقین کیجئے کہ ان کے بھارت کے جو فوجی ہیں وہ تھک چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اب نہیں لڑیں گے، ہمیں معاف کرو مودی، لیکن وہاں پر اسرائیلی فوجیوں کے دستے اتارے گئے ہیں. ذرائع کے مطابق پتہ چلا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ سازش وہی ہے. مسلمانوں کو اس وقت سب سے زیادہ پاورفل ملک مسلمانوں کا پاکستان ہے، اور ہماری جو افواج پاکستان ہے، ہماری جو ایجنسی ہے، دنیا میں مانی جاتی ہے. اور ایسا نہ ہو کہ کوئی فرشتے آگے بٹن دبا دیں اور ہندوستان. پھر یہ والی جنگ تھوڑی ہے گھوڑوں والی بھائی، یہ تو ہوائی جنگ ہے، یہ ایٹمی جنگ ہے. اس سے جو بھی آدمی پہل کرے گا تو وہ سمجھ لیجئے وہ مارا جائے. بالکل ایسا ہی ہے. اب بھائی سرکار ہمارے ساتھ آپ کال پر ہی رہیے گا. ملک صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. ملک صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ملک صاحب کیا کہیں گے؟ بھائی سرکار کی آپ نے گفتگو سنی ہے، کہتے ہیں کہ ہم بم باندھنے کے لیے تیار ہیں. بھائی آپ کو نیست و نبود کرنا چٹکیوں کا کام ہے. اگر آپ تعداد کی بات کر رہے ہو تو بدر میں بھی تو کم تھے نا. کیا بات ہے، کیا کہیں گے؟ ایسی بات ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے صرف ہمیں سیاست میں کہ امن سے آپ سیاست کریں، کسی کو چھیڑے نہیں. اگر کوئی آپ کو چھیڑتا ہے پھر اس کو چھوڑے نہیں، اس کے گھر کے اندر گھس کے ماریں، اس کو بتائیں کہ ہاں جی کیسے دھمکی دی جاتی ہے، کیسے امن کو خراب کیا جاتا ہے. یہ مودی کے ہینکر، جتنے انڈیا کے ہینکر ہیں، میں نیوز دیکھتا ہوں تو ہینکر آ کے نا شور شرابہ کر رہے ہیں. ان کو یہی نہیں پتا چور جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ مانتا نہیں ہے میں چور ہوں اور شور کرتا ہے. اسی طرح یہ ہمارا پانی چوری کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. اچھا، وہاں کی عوام اب کہہ رہی ہے کہ یہ مودی میڈیا ہے، یعنی کہ گودی میڈیا، مودی میڈیا. بھائی آپ مودی کی تعریف کریں گے اور پاکستان کی برائی کریں گے تو آپ کو ٹی آر پی ملے گی. ہمارے پاکستانی اینکر نے بھارت کے کچھ اینکرز کو منہ توڑ جواب بھی دیا. ملک صاحب بالکل ایسے ہی ہے کہ اب ان کے جو اندر ہیں، آرمی کے جو آفیسر ہیں، وہ آپس میں لڑ لیں گے. ہم نے بارڈر لڑنے نہیں جانا، پاکستان بہت ماریں گے. ایسا ہی ہے، بالکل بہت ماریں گے. وہ خوف زدہ ہیں، مائیں اب ان کو کہیں اور بھیج دیں. ہماری فوج چھٹیاں کینسل کر کے اپنے بارڈروں پہ آ گئی ہے اور وہ لوگ بھاگ رہے ہیں. کیا بات ہے. یہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی تمہاری عوام تمہارے خلاف، تمہاری فوج تمہارے خلاف، اور پاکستان کو چھیڑنا موت کا آواز دینا ہے. بھائی سرکار، آپ نے ملک صاحب کی بات سنی کہ دیکھیں وہاں کی جو مائیں ہیں، بھارت کی جو افواج پاکستان کی بات کی جائے، یہاں کی جو مائیں ہیں اپنے بچوں کو باقاعدہ صبح جلدی اٹھاتی ہیں، بیٹا آپ کو جانا ہے، اٹھو جاؤ شہادت لے کے آنا. ایک یہ ماں ہے اور ایک وہ ماں ہے. اور آپ کا جو پیار ہے، آپ کی جو محبت جو ہے افواج پاکستان سے، وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے. آپ کیا کہیں گے؟ ارے دیکھیں، ان کو دیکھ لینا چاہیے. دہشت گرد یہ خود ہیں. کلبھوشن کون تھا، اور بھی کئی ان کے پکڑے گئے جن کو بین الاقوامی عدالت میں لے کے گئے، اور ان کے طیارے گرے. تو آپ مسلمانوں کا رویہ دیکھیے،
کہ ہم نے وہ جو پائلٹ تھے انڈیا کے حوالے کر دیے. ایک اور پائلٹ آ گیا پائلٹ ابھی ایک اور پائلٹ پکڑ لیا ہے. اب ہم لوگ پرامن لوگ ہیں نا. اور بات یہ ہے کہ یہ چائے بیچنے والا ہے مودی. ان کی پارلیمنٹ میں یہ آواز لگتی ہے کہ چائے بیچنے والا اب ملک بیچ رہا ہے. اب ملک بیچنے کے بعد ظاہر بات ہے ملک بکا ہے تو اسرائیل کی پالیسی پہ چل رہا ہے نا تم. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کے بعد اب ان کا خاتمہ ہے اور پوری دنیا سے خاتمہ ہوگا انشاءاللہ تعالی العزیز. بس میں مسلمانوں کو یہ پیغام اور دعوت ضرور دینا چاہوں گا کہ اپنے عملی مظاہرے کو بہتر کریں اور دین اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں اس کے اوپر غور و خوض کریں اور کسی کو مذاق نہ بننے دیں اپنے آپ کا اور آپس میں لڑائی نہ کریں. متحد ہو جائیں اور متحد پاکستان ہے بلکہ پوری دنیا کا مسلمان اس وقت یکجا ہے. اور بھائی سرکار آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہمیں ایک ہونا ہے لیکن آپ ایک میسیج ہمارے حکمرانوں کو بھی دیجئے کہ آپ تمام نفسا نفسی کو چھوڑ کے اور تمام سیاسی داؤ پیچ کو چھوڑ کے ایک پلیٹ فارم پہ ایک پرچم کے تلے آ جائیں جو ہمیشہ ابا جی سرکار آپ کی سوچ رہی ہے اور آپ کی خانقاہ سے ایک اچھا میسیج جانا چاہیے. میں یہ چاہوں گا کہ آپ ایک میسیج افواج پاکستان کو. جی میں تو پاکستان کی تمام سیاسی مذہبی پارٹیوں کو یہی کہتا ہوں, شروع سے میرا نظریہ یہی رہا ہے کہ آپ سب ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں, ایک ہو جائیں. اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں بھی فرماتا ہے کہ اگر تم میں ایکا نہیں ہوگا تو تمہاری ہوا نکل جائے گی. بے شک بے شک صحیح ہے. اور سستی نہ کرو اور اپنے آپ کو صاف ستھرا کریں. اس وقت پاکستان کو کسی بہترین لیڈر کی ضرورت ہے. اب بات یہ ہے فتوے دینا اور یہ سب کرنا تو آسان ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ میرے ساتھ تمام لوگ چلیں اور مونا باؤ چلتے ہیں, بم باندھ کے چلتے ہیں. اگر میں پیچھے بھاگوں تو میری داڑھی کاٹ دینا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ابا جی سرکار آپ کو روحانیت پہ کافی عبور حاصل ہے, آپ روحانی معاملات سے اچھے لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں. آپ کا علم کیا کہتا ہے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں ابھی مودی کے ستاروں کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں جی, مودی کے ستارے تو بہت سال سے گردش میں ہیں. جب وزیر اعظم بنا ہے وہ صحیح بات ہے. حکمرانی کفر کے حکومت کی اگر حکمرانی مل جائے تو اس سے بڑی بدبختی ہوتی کچھ نہیں ہے. ایسا ہی ہے. باقی میں جو دیکھ رہا ہوں کہ امام مہدی علیہ السلام کا عن قریب ظہور ہونے والا ہے اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ ان سے پہلے ایک اسلامی ریاست بہت دنیا میں مضبوط ترین ریاست بنے گی. وہ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان. یعنی جہاد کے لیے ہم تیار ہو جائیں, قبلہ اول کو بہت جلد ہم فتح کر لیں گے. ہاں یہ قبلہ اول نہیں قبلہ دوئم ہے. یہ مسلمانوں کی تھوڑی سی میں کریکشن کر دوں. قبلہ اول کعبہ کہلاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام پہلے آئے تھے, سلیمان علیہ السلام بعد میں آئے تھے. یہ قبلہ دوئم کہلاتا ہے. واہ 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 واہ, کیا بات ہے کیا بات ہے. بڑی علمی گفتگو اور ایک ایسا آپ نے خلاصہ بیان کر دیا, یقیناً سی بات ہے. اور آج جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سرکار آپ؟ جی, ان کی کتاب میں ہی لکھا ہے یہود و نصارہ کی کہ ہم قبلہ اول کو امن سے بھر دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قبلہ اول تو آج امن میں ہے, کعبہ امن میں ہے, فساد یہ خود مچا رہے ہیں اپنے خود علاقے کے اندر. بالکل ایسا ہی ہے. نہیں آج سرکار میں چاہوں گا کہ آخر میں باخبر پاکستان کے اس پلیٹ فارم سے کوئی ایسا میسیج جو پوری دنیا کے لیے ہو اور خاص طور پہ آپ کے مریدین کے لیے ہو. دیکھیں جی, میرا ایک ہی پیغام ہے کہ یہ ملک, یہ پاکستان ریاست مدینے کے بعد یہ دوسری ریاست ہے جو اسلام کے نام پہ بنی ہے. لہذا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی ضرورت ہے, ظاہری سنتوں کو نہیں. ظاہری سنتیں تو چینج ہوتی رہتی ہیں کہ کبھی مسواک سے دانت صاف کیے جاتے تھے, اس وقت سورس لکڑی تھی, لیکن آج ٹوتھ پیسٹ آ گئے ہیں, ڈینٹونک آ گیا, بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں. جبہ اس زمانے میں سب پہنا کرتے تھے. اصل میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات تھی اس کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر کیا تھا. اگر ہم جس دن ان کی باطن کی سنت شروع کر دیں گے تو مودی کیا اور بڑے بڑے جتنے بھی کافر ہیں یہ خود بخود مر جائیں گے. انشاءاللہ. بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا. میں چاہوں گا کہ آپ کے پاس آئیں
اور افواج پاکستان کو لے کے اور اس مسئلے کو لے کے خصوصی نشریات آپ کے ساتھ کی جائے. بہت شکریہ. بھائی سرکار ہمارے درمیان موجود تھے. ملک صاحب آپ کی جانب آؤں گا. پاکستان میں جو حالات ہیں, کیونکہ آپ کاروباری شخصیت ہیں, کسی تعارف کی آپ محتاج نہیں ہیں, لیکن مجھے بتائیے گا کہ آج کی جو اسٹرائک کی کال دی گئی تھی اس کو کچھ لوگوں نے مسترد کر دیا, آپ کو بھی اس چیز سے؟ جی بالکل علم بھی ہے. اور دیکھیں جب ہم کال دیتے ہیں تو اس کے کال کا مدعا دیکھنا چاہیے کہ فلسطین تھا, فلسطین کے لیے ہی ہم لوگ آگے موومنٹ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں سب کو ایک ہونا چاہیے, کیونکہ فلسطین ہمارے لیے دل ہے, ہماری روح ہے. اس کے لیے لیکن ایک دن احتجاج کر لینے سے, ایک دن دکانیں بند کر لینے سے کیا فلسطین آزاد ہوگا؟ نہیں, یہ ہر انسان کو اپنے دل میں جھانک کے رکھنا چاہیے کہ ان کی جتنی پروڈکٹس ہیں ان کا بائیک آؤٹ کریں. یعنی اپنا احتجاج گھروں میں بھی جاری گھروں میں بھی رکھیں. آپ کے پاس موبائل فون ہے, سوشل میڈیا پہ آپ ایسی چیزیں وائرل کیجئے کہ جس سے پتہ چلے کہ آپ واقعی درد رکھتے ہیں فلسطین کا. بالکل ایسا ہی ہے کہ اپنے گھر سے سٹارٹ کریں اور اپنی چیزوں کو بائیک آؤٹ کریں تو آگے آپ بڑھیں گے اور دوسرا دیکھے گا. اسلم بھائی ہمارے درمیان, اسلم بھائی کیا کہنا چاہیں گے, آخر میں کوئی میسیج دینا چاہیں افواج پاکستان کو اور ہمارے ناظرین کو؟ دیکھیں ابرار بھائی, یہ جو قوم ہے نا پاکستان, ایک تو اسلامیہ کا جو نام ہے ہمارا پاکستان, تو یہ کسی غلط ارادوں سے نہیں بنایا گیا. یہ ایک بہت مستحکم اور مضبوط قوم ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے آنے والی قوم ہے, ان کے قول فعل پہ چلنے والی قوم ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو میں منہ کھول کے کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ پہلے 71 کی وار بھی دیکھے ہیں اور 65 کی وہ وار دیکھ چکے ہیں کہ کس قدر انہوں نے ذلت اٹھائی تھی. کیونکہ میں ایک فوجی گھرانے سے ہوں, مجھے پتا ہے کہ میرے باپ نے کیا کیا قصے سنائے کہ کیسے یہ چھوڑ کے بھاگے تھے اپنی جگہ. تو انشاءاللہ ابھی اول تو یہ کوشش نہ کریں کہ قدم بڑھانے کی پاکستان کی طرف ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہ کریں, نہیں تو انشاءاللہ یہ افواج پاکستان ان کے حالت میں ہاتھ ڈال کے انشاءاللہ جو ہے نا پاکستان کو اپنی. اور یہ کہہ دیا ہے, واضح کہہ دیا کہ غلطی اب برداشت نہیں ہوگی. ناظرین کرام, اسلم بھائی ہمارے درمیان موجود تھے, آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. وقفہ میں اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ مجھے اس ٹاپک کو چینج کرنا ہے, کیونکہ آج جو شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے ان سے میں بہت ساری باتیں کرنی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین کرام, وقفے سے واپس آ چکے ہیں. بھارت کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان پہ قبضہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. کسی بھی وقت رات کی تاریکی میں یا سورج کی روشنی میں بھارت پاکستان آ جائے گا. تو بھارت کو میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں اپنے اس پلیٹ فارم سے کہ بھائی آپ آئیے, لیکن گوگل میپ کو اپنے ساتھ لے کے آئیے گا, کیونکہ اگر آپ غلطی سے لاہور آ گئے تو وہاں لاہوریوں نے آپ کو جو ایڈریس ہے نا وہ غلط بتا دینا ہے, تو آپ بھولے بھٹکے سے پھر واپس چلے جائیں گے. اور اگر مصیبتیں طے کرتے کرتے پریشانیوں سے ایڈریس کو کمپلیٹ کرتے کرتے کراچی آ گئے, تو کراچی جب آپ آئیں گے تو یہاں تو موبائل فون آپ کے سیف نہیں ہے, موبائل فون آپ کے چھین جائیں گے. اچھا موبائل فون جب چھینیں گے, چلو اگر آپ کے موبائل فون بچ گئے تو ہمارے ڈمپر آپ کو نہیں چھوڑیں گے. افواج پاکستان تو بہت دور کی بات ہے, ہمارے کراچی کے لوگ اتنے ہیں محبت کرنے والے آپ سے کہ آپ کو کہیں بھی سکون نہیں ملنا. افواج پاکستان تو بہت دور کی بات ہے. موبائل فون بچا کے آئیے گا, ڈمپر سے بچ کے آئیے گا اور لاہوریوں سے بچ کے آئیے گا, کیونکہ لاہور بڑا مشہور ہے کہ اگر ان سے کسی بھی چیز کا پتہ پوچھا جائے نا کہ بھائی وہ فلاں ایڈریس بتا دیجیے گا, تو وہ آپ کو پوری چورنگی گھماتے ہیں. تو سوچ دماغ آپ کے پاس تو ہے ہی نہیں. آپ فلموں کی حد تک تو بہت بہادر اور بہت تنہاتے ہوئے نظر آتے ہو, لیکن افواج پاکستان کا ایک جوان آپ کے 100 جوانوں پر بھاری کل بھی تھا, آج بھی ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بھی رہے گا. ہمیں جوائن کیا ہے میرے چھوٹے بھائی نے, قصیر انتظار کے بعد آج ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے, چودھری عثمان افتخار. عثمان بھائی کیسے مزاج ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. افواج پاکستان کی بات ہو رہی ہے, بھارت ایک دفعہ پھر پاکستان پر آگ بگولا ہو رہا ہے, لیکن وہ صرف وہیں تک ہے. ہمت نہیں ہے کہ بارڈر پہ آ کے کوئی ایسی حرکات کرے, کیونکہ منہ توڑ جواب ان کو ملے گا. کیا کہیں گے؟ تو علی بھائی جب سے پاکستان بنا نا اقتدار میں آیا تو یہ تو آنکڑا 36 کا تو چل ہی رہا ہے,
اور پوری دنیا کی نظریں ہیں پاکستان کے اوپر، اور انڈیا کا جو چہرہ ہے نا بے نقاب وہ پاکستان نے کیا ہر دفعہ. ان کے کتنے پائلٹ گرے ہم نے واپس دیے، اور ہمارا کوئی پائلٹ گرتا تو یہ پالیسی ایسی کرتے اور اس کو اور الٹا بدنام کرتے. تو ہر دفعہ ابھی جیسے انہوں نے 26 بندے مارے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر بندے آ گئے، مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم بیان نہیں کر سکتے. ان کے جو ابھی وزیر داخلہ ہے امیت شاہ، وہ دے استعفیٰ، مودی سرکار دیں، جو نہیں دیں گے. جیسے ابا جی سرکار نے کہا صحیح، واقعے میں یہ چائے بیچنے والا تھا پاکستان ملک بیچ رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے ہمارے سامنے پوری دنیا کے سامنے انڈیا کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے. اسرائیل کے ساتھ ہاتھ کیوں ملایا انہوں نے؟ اسی وجہ سے ملایا. اسرائیل ہو گیا، یہودی لوگ بھی جتنی ہیں مسلمان کو ہمیشہ تباہ کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. اس کے اوپر پروپیگنڈے چل رہے ہیں. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور جب آپ کے فوجی ہی تنگ آگے کہ ہم نہیں لڑیں گے، ہمیں معاف کر دیں مودی سرکار، تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ اسرائیل کی فوج جو ہے وہ کشمیر میں اتاری. کنزا کیا کہیں گے؟ بالکل ایسے ہی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ بھارت میں اتنا تپڑ ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے آگے کھڑا ہو سکے. بے شک ان کی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے، ان کے پاس ایریا زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن ان کے پاس ہمت کی کمی ہے، جرأت کی کمی، جو ایک سپاہی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. جنگل میں جائیں نا تو وہاں پہ آپ کو کتے، بلے، سانپ، نیولے، مگرمچھ کثیر تعداد میں ملتے ہیں، لیکن جو شیروں کی تعداد ہوتی ہے نا وہ ایک شیر ان سب پہ بھاری ہوتا ہے. تو پاکستان تو کی افواج پاکستان کے شیر ابھی بالکل ایسے ہی ہے. یہ پاکستان میں گھسنے کی جرأت بھی نہیں کر سکتے. ان کی سوچ ہے. اس لیے کہ دیکھیں آپ جتنی بھی ہسٹری دیکھ لیں، جتنی آپ ڈیٹیل میں جائیں گے نا، آپ کو یہ چیز عیاں ہوگی کہ یہ صرف گیدڑ بھپکیاں ہیں ان کی. یہ صرف بولنا جانتے ہیں، یا پھر وہی بات آپ نے جیسے کی کہ فلموں میں آپ ان سے کروا لیں طرح طرح کی ایکٹنگز، وہاں یہ ایسے شیر بن جائیں گے. ہمارے جیسا تو کوئی ہے نہیں. ایکٹنگ سے یاد آیا علی بھائی، آپ کو پتا ہوگا جیسے واگا بارڈر پہ ہر سال پریڈ ہوتی ہے، کئی فوجی کے گر جاتے ہیں، دھمک سے گر جاتے ہیں، آگ اٹھاتے ہیں، سلوٹ مارتا ہے، یہ گر جاتے ہیں. تو ان کو اسی سے پہچاننا چاہیے کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے آپ کے ساتھ. اور آپ نے بہت اچھی بات کی. سب سے پہلے یہ آگے تو ہمارے 2 سے 4 ڈمپر نے ان کو گھیر لیے تھے، نکل گئی. ملک صاحب کیا کہیں گے یہ ڈمپر والی بات کو؟ ڈمپر والی بات ایک سنجید مسئلہ بھی ہے اور بہت جانے گئی ہیں. ہمیں اس پہ قانون جو ہمارا ہے اس کو بالکل، قانون ہے ہمارے پاس لیکن لاگو نہیں ہے. تو اس کو لاگو کرنا ہمارے لیے ہے، کیونکہ ایک جان جانا بہت اذیت ہے اس گھر کے لیے. اور ہمارا نام، ہمارے ٹریفک، ہمارے قانون کا مذاق اڑایا جاتا ہے پورے ملک میں. تو ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ اس کو جتنا کنٹرول کر سکتے ہیں نا اتنا کرنا چاہیے. کیونکہ مودی کو یہ بتانا چاہیے کہ اس کو سکھانا چاہیے کہ اس نے جنگ اسٹارٹ کر رہا ہے اور دھمکیاں دے رہا ہے. جنگ اسٹارٹ کرنے کا پوائنٹ دے رہا ہے کہ جنگ اسٹارٹ کر رہا ہوں، لیکن پاکستان انشاءاللہ جنگ ختم کرے گا اور ان کو ان کے گھر کے اندر گھس کے مارے گا اور ان کو بتائے گا کہ ہر دفعہ تم لوگوں کو ہم امن، ہمارے ریاست ٹیبل ٹاک کرتی ہے، کہتی ہے یار امن سے مسئلہ حل ہو جائے، لیکن اس دفعہ انہوں نے پانی بند کیا، پانی بند کر کے دھمکی دی ہے. اب انشاءاللہ یہ سمجھ رہے ہیں پاکستان گھٹنوں کے بل آئے گا. ایسا نہیں ہے. جو ریاست نے آرڈر جاری کیے ہیں، جو پاک فوج نے بیان دیے ہیں، اگر انشاءاللہ یہ کھڑے رہے اسی پوائنٹ پہ تو انڈیا خود روئے گا، خون کے آنسو روئے گا. بالکل ایسا ہی کہ بھائی اللہ کا واسطہ میں آپ لوگوں کو غلط چھیڑ بیٹھا ہوں، کسی کے کہنے پہ چھیڑا ہے اس کو بھی سبق مل جائے گا کہ نہیں یار ایسا نہیں کرنا. لیکن بھارت کی عوام سمجھتی ہے. آپ بھارت بالکل ہے، میں آپ گئے بھی ہیں وہاں؟ میں بالکل گیا ہوں. 2005 میں گیا ہوں، کیونکہ میں 14-15 سال کراٹے کرتا تھا تو بلیک بیلٹ 2nd ڈاؤن 3rd ڈاؤن ہوں میں. تو کیا بات ہے، لگ نہیں رہی سرکار، کیا بات ہے آپ کی. ایسی ہو گئی. تو میں 2005 میں گیا تھا اپنی. ابھی ہمارے پروڈیوسر آئیں گے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، وہ بھی ہمارے بلیک بیلٹ ہی ہیں. بالکل. تو ادھر ہمیں 15 دن کا اسٹے تھا نیو دہلی، اور کافی جگہ ہم اسٹے کیا تھا. لیکن وہاں کی عوام نے ہمیں بہت پیار دیا، بہت محبت دی. لیکن جو وہاں کی ریاست ہے نا، اس کی ہمارا جو لباس دیکھتی تھی تو پتہ چلتا تھا پاکستانی ہے تو ان کے نا آنکھوں میں ہی نفرت آ جاتی تھی کہ وہ ان کا بس نہیں چلتا تھا ہمیں یہیں قتل کر دیں. لیکن عوام نے بہت پیار کیا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے ہندو ہو، وہاں کی انہوں نے بہت پیار دیا ہمیں. کیا خوبصورت بات آپ نے کہی کہ عوام وہاں کی جو ہے نا بغض رکھتی ہے. ہندو جو ازم ہے نا وہاں پاکستانیوں سے محبت کرتا ہے، لیکن جو حکمران ہے نا، لیکن
ہم مذہب ہمارا الگ ہے, ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے رہنے والے لوگ ہیں. یہ لوگ نفرت چاہتے ہیں, یہ نفرت رکھتے ہیں دلوں میں. بہت شکریہ ملک صاحب, کچھ کہنا چاہیں گے آخر میں؟ تو بس یہ میں اپنی ریاست اور پاک فوج کا سلوٹ کروں گا کہ انہوں نے جو ہمت اس دفعہ دکھائی ہے وہ انشاءاللہ برقرار رکھیں, اور انڈیا کو, مودی کو اپنے طریقے سے بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں اور پاکستان ہیں, ہم امن چاہتے ہیں, لیکن جب ہمیں چھیڑو گے ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں. کیا بات کہی آپ نے, امن پرست لوگ ہیں ہم, لیکن ہمارا امن خراب کرو گے تو پھر تمہارا معاملہ خراب ہو جائے گا. عثمان کچھ کہنا چاہیں گے آخر میں؟ کچھ ایک آخری خاص کرم ہے پاکستان کے اوپر. ہمیشہ جب بھی انڈیا ادھر آئے گا جنگ کی کسی بھی نیت سے تو منہ کی ہی کھا کے جائے گا انشاءاللہ. مسلمانوں کے اوپر ایک خاصا کرم رہا ہے اللہ کا. مسلمان ایک تو ماشاءاللہ جو نماز اور قرآن ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کے اندر جو طاقت ہے, ایسا ورد ہے کہ جو انڈیا تقریباً 1972 کی ہم جنگ دیکھ لیں تو کیسی منہ کی انہوں نے کھائی تھی. تو اللہ کا خاصا کرم رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری چیزیں نیت کے اوپر. پاکستان کا کبھی بھی نیت خراب نہیں رہی انڈیا کے لیے. ہم نے تو ہمیشہ ہاتھ ملایا, اس نے پیچھے تو وار کیا انڈیا نے. بہت شکریہ عثمان. آپ نے کنزا آپ کیا کہنا چاہیں گے آخر؟ میرے پاس لاسٹ منٹ ہے. میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ پاکستان کو یہ نہ دیکھیں کہ یہ پرسنل ایشوز میں اٹکے میں تو یہ کمزور ہیں. آپ صرف یہ دیکھیں کہ جب آپ نے ہمارے اوپر انگلی اٹھائی ہے, آپ کی انگلی ہم نے توڑی ہے, تو بس اس کو نظر میں رکھیں. وہ ہمارے آپس کے گھر کے مسائل ہیں, وہ ہم خود دیکھ لیں گے. آپ اپنے اوپر فوکس رکھیں. کیا بات ہے, جیسے ساس بہو کا پھڈا چلتا ہے نا, لیکن ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتی, کیونکہ داماد کو بھی دیکھنا ہے, بیٹے کو بھی دیکھنا ہے. تو آپ کو تو ہمیشہ ہم نے اپنا سالہ ہی بنایا ہے, اور آپ ہمیشہ سالہ ہی بنتے رہیں گے. اگر کرکٹر کی بات کی, چاہے وہ شعیب ملک کی بات کی جائے, عدنان سمیع کی بات کی جائے, ویسے کئی نام, محسن خان کی بات کی جائے, تو آپ ہمیشہ پاکستان کے سالے ہی رہیں گے. تو بھائی سالہ جو ہے بہنوئی کے سامنے بولا نہیں کرتا. اب تو ایک اور نام حسن علی, ہمارے ہیرو, وہ بھی تو بھائی بہنوئی کے سامنے بولا نہیں جاتا, آنکھیں نیچے رکھی جاتی ہیں, پیروں کو ہاتھ لگایا جاتا ہے. اور یہ رواج آپ لوگوں سے ہی چلا ہے کہ پیروں پہ ہاتھ رکھنے کا. تو ہمیشہ آپ کی جگہ ہمارے پیروں میں ہی رہے گی, افواج پاکستان کے پیروں میں ہی رہے گی. اور کل کیونکہ ایک اہم دن 25 اپریل جو گزر گیا, افواج پاکستان کے لیے وہ دن یادگار کے طور پہ منایا جائے گا. آج کی اس پوری ٹرانسمیشن کو K21 نیوز باخبر پاکستان افواج پاکستان کے نام کرتے ہیں, اور اس یقین کے ساتھ کہ پاکستان زندہ باد ہے, پاکستان پائندہ باد ہے. ناظرین کرام, یہ پورے 3 دن جو ہیں ہم نے افواج پاکستان کے نام کر دیے ہیں. کل ایک اور نئے معنوں کے ساتھ اسی ٹاپک پہ اسی بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. کل تک کے لیے اللہ حافظ.